अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा आज का टॉपिक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स भी हो रही हैं। वो ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ हैं वो चाहते हैं कि उन्हें वोट का हक दिया जाए, और इस सिलसिले में जो अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की गवर्नमेंट, उसने काफ़ी इसके बारे में लेजिस्लेशन की है और वो वोट का हक उन्हें देना चाह रहे हैं, दे दिया गया है। और जो अभी पीडीएम की जो कोalition है, उनकी जो अपोजिशन हुआ करती थी, नई गवर्नमेंट जो रिसेंटली अभी बनी है जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बेसिकली ये एम किया है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानीज हैं उनके बारे में जो वोट का हक दिया गया है उसको कुछ इस तरीके से सेटल किया जाए कि उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर ना दी जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करूं और इसके बारे में देखूं कि क्या वो क्यों चाहते हैं कि उन्हें वोट का हक दिया जाए, जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं, और उनके क्लेम्स क्या हैं, उनके किस बेस पे वो चाहते हैं कि उन्हें वोट का हक दिया जाए। तो 3 मेजर क्लेम्स जो मेरे सामने आए हैं, जो मैंने देखे हैं, 3 बड़े जो दावे हैं वो ये हैं। एक एक करके उनको देखते हैं। पहले मैं तीनों बता देता हूँ। जो पहला दावा है वो ये है कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो मुल्क से बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा वफादार हैं, और पाकिस्तानियों से बढ़ के उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है। तो पहला ये क्लेम हो गया। दूसरा क्लेम ये है कि उस सिंसियरिटी जो वो शो करते हैं उसका सबूत ये है कि वो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़र मुबादला भेजते हैं हर साल, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक सर्वाइवल की हद तक रहता है, अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाए। तो ये सेकंड क्लेम हो गया कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो भेजते हैं उस पर पाकिस्तान गुजारा कर रहा है। जो तीसरा क्लेम है वो ये है कि वो दे आर एजुकेटेड पीपल, और वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अपने नुमाइंदों को चुन सकें और अच्छा डिसीजन बना सकें। तो वो ये समझते हैं कि अगर उनको ये राइट दिया जाए कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे चुने तो वो बहुत बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों को, तीनों क्लेम्स को देखते हैं कि ये क्लेम्स किस हद तक उनकी बात ठीक है, या डिसीजन तो आपने बनाना है, मैं तो इसको एक किस्म का डिबंक करके आपके सामने पेश करूंगा। तो पहला अगर हम इसमें ले लें क्लेम उनका कि वो बहुत सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा वफादार हैं, और वो पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि पहली चीज़ ये कि जो लोग बाहर गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैंने भी काफ़ी वक्त गुजारा है, मोर और लेस मोर देन मतलब एक डेकेड से ज़्यादा मैंने वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूके में और कनाडा में गुजारा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा वहाँ पे, सिवाय बहुत रेयर एक परसेंटेज है जो अपनी मर्जी से नहीं गए, वरना मेजॉरिटी जो हैं, इवन 95% से भी ज़्यादा आप कह लें कि वो अपनी मर्जी से गए हैं और बड़ी अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजार रहे हैं, और उनको किसी ने नहीं कहा कि आप जाएं बाहर और वहाँ पे सारा काम करें और पाकिस्तान वापस ना आए। तो अगर उन्होंने वहाँ पे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी हो, उसको लाइफ स्टैंडर्ड मिले, अच्छा स्टैंडर्ड की लिविंग स्टैंडर्ड उसको मिले, जिसमें वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, अच्छे पैसे कमाए और अपनी लाइफ अच्छी गुजारे। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा वफादार हैं, तो आप ये सारा कुछ जो आपने अचीव कर लिया है उसके बावजूद आप पाकिस्तान आ सकते हैं। कई लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कईयों का सोर्स ऑफ इनकम बड़ा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ बैठ के वो काम करें। अगर उनको दर्द है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा, तो यहाँ बैठ के भी काम कर सकते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक वफादारी का बहुत अच्छा सबूत है। तो इसी से जो मिलता जुलता जो दूसरा क्लेम है वो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजने का। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो भेजते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजते, मुल्क को नहीं भेजते, वो अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं, अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, और अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों को, दोस्तों को, उनको भेजते हैं। अगर तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करें प्योर, कुछ लोग करते भी हैं 100%
مطلب ان کی تعداد نہیں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے، کچھ لوگ بزنس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں لیکن بہت کم تعداد ہے. اگر وہ پیسہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجیں یا آپ بینکس میں رکھیں، اپنی ساری سیونگ پاکستان کے اندر رکھیں، تو وہ ایک قسم کا ایک بڑا اچھا گڈ ول جیسے بنتا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو وہ پیسہ بھیجا ہے. اچھا، اب فورن ریمیٹنس کے بارے میں جب میں نے ڈگ ڈاؤن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو ایک سال کے اندر میں نے جو ڈیٹا اٹھایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جولائی 2020 سے لے کے جون 2021 تک کا میں نے ایک سال کا ڈیٹا اٹھایا، اور اس ایک سال کے دوران تقریباً 29 بلین ڈالر 29 ارب ڈالر جو ہے اس کے اراؤنڈ جو ترسیلات زر تھیں پاکستان کو وصول ہوئی بیرون ملک پاکستانیوں سے، وہ 29 ارب ڈالر تھے. اب جب اس کو مزید میں نے دیکھا، اس میں آپ کو جو ڈسکرپشن ہے میں نے سارے لنکس اس میں دیے ہوئے ہیں، اور جہاں سے میں نے یہ ڈیٹا اٹھایا ہے اس کے بھی لنکس آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو میں نے ٹاپ 10 کنٹریز ڈھونڈے، کیونکہ بہت ایسے کنٹریز ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا زر مبادلہ پاکستان میں آ رہا تھا. تو میں نے ٹاپ 10 کنٹریز ڈھونڈے جن کا جو ٹوٹل بنتا تھا وہ 23 بلین ڈالرز بنتا تھا. جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں 29 میں سے وہ 23 جو تھا وہ ان 10 ملکوں سے آ رہا تھا. تو جب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا تو اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کنٹریز تھے اس میں عرب کنٹریز تھے، اس میں یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم، پھر عمان، قطر اور اس طرح کے ملک تھے. اچھا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید کر کے دیکھیں جو کہ اسکرین پہ میں دوں گا، اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کی فگرز کو، تو جو ٹاپ 10 کنٹریز میں جو 23 بلین ڈالر تھے ان میں سے 15.25 بلین ڈالر جو تھے وہ صرف عرب کنٹریز سے آ رہے تھے. 23 بلین میں سے 15.5 کے قریب جو بلین ڈالرز تھے وہ صرف عرب کنٹریز سے آ رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو 7.7 بلین تھے، 7.5 سے تھوڑا سا اوپر بلین ڈالرز تھے، وہ تھے یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، اٹلی اور کینیڈا سے آنے والے. تو جو زیادہ اماؤنٹ ہے وہ عرب کنٹری سے آئی. اب یہ جو آواز آتی ہے ہمارے ہاں جو ووٹ کے رائٹ کی، وہ عرب کنٹری سے نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آواز آتی ہے یو کے سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، اٹلی سے، یورپ کے دوسرے کنٹریز سے آتی ہے. تو جب یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ جو کنٹریز یہ زر مبادلہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں اس میں بڑی تعداد تو سب سے ٹاپ پہ سعودی عربیہ ہے، جس سے اسٹینڈ الون 7 بلین ڈالرز آ رہے ہیں پر ایئر. یہ ایک ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے سال کا ڈیٹا دیکھ کے. تو 7 بلین تو صرف سعودی عربیہ سے آ رہا ہے. اور سعودی عربیہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو کلیم نہیں کرتے کہ ہمیں ووٹ کا رائٹ دیا جائے، بہت کم ہیں جن کو تھوڑا سا پتہ ہے. زیادہ تعداد جو ہے وہ مزدوروں کی ہے، لیبر کلاس کی ہے، جو کہ بہت بیکورڈ علاقوں سے گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی فیملیز کو بھیج دیتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں وہ واپس بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے. ان کے پاس مشکل سے وہاں پہ رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے جو بچتا ہے وہی بچتا ہے، باقی وہ ساری کی ساری سیونگ پاکستان کے اندر بھیج دیتے ہیں. تو آپ ایک سعودی عربیہ دیکھ لیں 7 بلین، اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کو شامل کر کے وہ 7.7 بلین ہے. یعنی کہ وہ سارے کنٹریز ملا کے بھی سعودیہ کے آلموسٹ برابر ہیں. تو اگر آپ اس میں یو اے ای شامل کر لیں جس میں 5.6 بلین ہے، یو اے ای سے آتا ہے، تو یہ اگر دونوں کنٹریز شامل کر لیں تو یہ تو اس سے آلموسٹ ڈبل ہے جو کہ یو ایس اے، یو کے سے آتا ہے. تو یہ پوری لسٹ میں نے دی ہوئی ہے. اس میں اگر میں لسٹ میں پڑھنا شروع کروں تو اس میں سعودی عربیہ 7 بلین، یو اے ای 5.6 بلین، یو کے 3.7 بلین، یو ایس اے 2.5 بلین، عمان 1 بلین، قطر 850 ملین، کویت 800 ملین، آسٹریلیا 550 ملین، اٹلی 540 ملین اور کینیڈا 530 ملین. یہ ٹاپ 10 کنٹریز کی لسٹ ہے. بیسیکلی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو جو لوگ زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی کے ووٹ کو رائٹ کا مطلب حق دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر یو کے، یورپ یا امریکہ سے ہیں. تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم زر مبادلہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں، تو وہ یو ایس اے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 2.5 بلین پر ایئر، پورے سال میں 2.5 بلین ڈالرز آتا ہے. تو آپ خود حساب لگا لیں. اسی طرح یو ایس اے سے 2.5 بلین، یو کے سے 3.7 بلین،
پورے سال میں آتا ہے. تو یہ یو کے اور یو ایس اے سے زیادہ آوازیں آتی ہیں. پھر تھوڑے سے دوسرے کنٹریز بھی ہیں جن سے اور آوازیں آتی ہیں. تو یہ جو دوسرا کلیم ہے ان کا کہ ان کی بیس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت زیادہ جو پیسے بھیجتے ہیں اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان سروائیو کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. جو زر مبادلہ آ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زیادہ زر مبادلہ آ رہا ہے عرب کنٹری سے، اور وہ لیبر کلاس ہے. وہ کلیم بھی نہیں کرتی، نہ ہونے کے برابر کہتی ہے جی کہ ہمیں ووٹ کا رائٹ دیا جائے. تو دوسری بات یہ کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ بھیجتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے ریلیٹیوز کو بھیجتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ریلیٹیوز مطلب اپنے دوستوں کو، یا جو بھی ہے. بہت کم تعداد ہے جو کہ پاکستانی گورنمنٹ یا بینکس میں رکھتے ہیں، یا پھر اگر کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ان کی بہت کم تعداد ہے. اچھا، جو تیسرا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہم لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ پاکستانیوں سے زیادہ ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. ان کا جو ٹریننگ ہے وہاں پہ رہ کے ویسٹرن کنٹریز میں وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے. وہ پالیٹکس کو جانتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو چنا جاتا ہے وہ بھی ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جو لوگ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کیا بیرون ملک پاکستانیوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب گرمیوں میں شدید گرمی تپ رہی ہوتی ہے تو بجلی چلی جاتی ہے، تو بچے بلک رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اور لوگوں کا ستیہ ناش ہوا ہوتا ہے گرمی سے. تو کیا وہ اس فیلنگ کو وہ وہاں بیٹھ کے محسوس کر سکتے ہیں کسی ٹھنڈی جگہ پہ یا یورپ کی کسی کنٹری میں؟ وہ یہ فیل نہیں کرتے. پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں، جو روڈز پہ پاکستانی جو ہیں روزانہ خوار ہوتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. شدید سردی میں جب آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے اور آپ کی گیس نہ آ رہی ہو اور آپ کے بیوی بچے جو ہیں، وہ پیرنٹس جو ہیں وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہوں، تو اس فیلنگ کو کبھی بھی وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ریئل ایشوز کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سمجھتے ہوں گے. ایک نیوز دیکھ کے یا ایک چیز نیوز پیپر پڑھ کے، خبر کو پڑھ کے اس خبر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا انلیس کہ آپ خود اس حالت سے گزریں، اس کنڈیشن میں جا کے رہیں، اس جگہ پہ رہ کے اس کو فیل کریں. رہنے کا یہ مطلب نہیں آپ 2 ہفتے کے لیے آئیے، 1 مہینے کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بڑا تیر مار لی ہے پاکستان میں رہ کے کہ آپ کو اب پتہ چل گیا کہ جی اس کے ریئل ایشوز کیا ہیں. نہیں، یہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پروسیس سے گزریں کہ آپ کی اگر ایجوکیشن یہاں پہ ہے تو ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں. پھر اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اگر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ یہاں پہ کس طریقے سے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس طرح کے لوگوں کو لے کے آنا ہے. اگر آپ کسی بھی دیہاتی سے بھی اگر آپ پاکستان کے مسائل کے بارے میں پوچھیں تو وہ اتنی تفصیلاً آپ کو چیزیں بتائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. آپ اگر کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں، کسی ایک ان پڑھ کسی بندے کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جاہل ہے، اس کو پکڑ کے آپ پالیٹکس کے بارے میں پوچھ لیں یا پاکستان کے مسائل کے بارے میں پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو بل جمع کراتے ہوئے جب بینک کی لائن میں لگنا پڑتا ہے تو کیا خواری ہوتی ہے، پینشنر جب پینشن لینے جاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک پاکستان کے اندر رہ کے جو ایکسپیرینس گراؤنڈ ریئلٹیز کو فیس کر کے جو لوگ جانتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو نیوز سے، نیوز پیپر سے یا فون سے جو آپ کو حالات پتہ چلتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ وہ جج نہیں کر سکتے. اگر ہم ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں، چائنا اور انڈیا کی مثال لے لیں، تو چائنا اور انڈیا میں جو ڈیول نیشنلٹی کا تصور ہے وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے. اگر آپ باہر جاتے ہیں کینیڈا، امریکہ، یو کے یا کسی اور کنٹری میں، تو اگر آپ وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہیں تو آپ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے چائنا اور انڈیا کے قانون کے حساب سے. تو پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان نے تو ڈیول نیشنلٹی اپلائی رکھی ہوئی ہے، آفر کی ہوئی ہے کہ اگر آپ ان کی جو کینیڈا، امریکہ یا یو کے یا کسی اور کنٹری کی آپ نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سہولت ہے آپ کو، اور آپ کو ویزا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پاکستان آنے کے لیے. آپ بس ٹکٹ لیتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ رکھتے ہیں اور آپ پاکستان پہنچ جاتے ہیں.
پھر اگر ہم جو باہر سے لوگ آتے ہیں، دیکھیں ہم نے پہلے بھی جو ووٹ کے رائٹ کی بات نہیں میں کر رہا، میں پیراٹروپرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو یاد ہے کہ معین قریشی صاحب ایک پرائم منسٹر تھے جن کا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا اور وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے راتوں رات پاکستان کے، اور انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ اسی طرح شوکت عزیز صاحب تھے جو کہ باہر سے آئے تھے، اچانک سے مشرف صاحب نے بلایا اور انہیں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی، وہ یہ اسی کا ایک تسلسل بن جائے گا کہ اگر باہر سے کوئی بندہ ووٹ کا رائٹ، یا ایون ابھی جو زیادہ شور ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی میں سیٹس بھی دی جائیں، تو کیا اسمبلی میں جو سیٹس دی جائیں گی تو کیا ان کو منسٹر بھی تو بنایا جائے گا، پھر اس کو ڈیسیژن میکنگ پاور بھی دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ کلیم کر دیا جائے کہ ہم پرائم منسٹر بھی بننا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے سیاہ و سفید کی جو ڈیسیژنز ہیں، پالیسی میکنگ ڈیسیژنز ہیں، وہ سارے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں آ کے پرائم منسٹر بن جائیں، وہیں سے الیکشن لڑیں، ووٹ کا رائٹ بھی ان کو مل جائے، اسمبلی کی سیٹ بھی مل جائے، اور یہاں آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ ایز اے پرائم منسٹر یا کوئی منسٹر یا کوئی بھی ڈیسیژن میکنگ پاور والی کرسی لے کے اور وہ پاکستانیوں پہ وہ حکومت کرنا شروع کر دیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور اگر آپ تینوں کلیمز کو دیکھیں تو ایسا کوئی بھی اس میں کوئی ایسی جان نہیں ہے کہ اس کلیم کو کوئی ٹھیک مطلب سمجھا جائے یا اس کو کسی اس لائق سمجھا جائے کہ ان کو جو ہے وہ یہ پاور دی جائے۔ میرے خیال میں ووٹ کا رائٹ چلو دیا جائے، آپ پاکستان آ کے ووٹ کا رائٹ آپ استعمال کریں کیونکہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، ڈیول نیشنلٹی ہے، آپ پاکستان میں آئیں اور یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم گزاریں اور اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں اور پھر واپس چلے جائیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے آپ ووٹ کا رائٹ بھی استعمال کریں، آپ اسمبلی کی سیٹ بھی لیں اور پھر آ کے جہاز میں بیٹھیں اور یہاں آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے رول کریں پاکستان کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے لیے بھی، اور میرا خیال ہے آپ کو اس کے بارے میں مزید سوچنا چاہیے۔ ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے کوئی ابھی پلان بنایا ہے، میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اسمبلی میں ان کی نمائندگی دی جائے، کوئی ریزرو سیٹس رکھ دی جائیں ان کی پروپورشن کے حساب سے۔ تو مجھے امید ہے کہ ابھی کافی زیادہ پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ بیٹھ کے کچھ اچھا ڈیسیژن بنائیں گے۔ تو میرا مقصد تو یہ ہے کہ کیس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی اہم بات ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے ایز اے پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ ہمارے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔